एपिसोड 4। जेलर शहबाज के असर और रसूख ने बिजली की सी तेजी से काम दिखाया। 24 घंटे से पहले पहले हर इलाके के थाने से फ़ोन आना शुरू हो गए कि उन्होंने अपने अपने इलाके के तमाम शब्बीर नामी अशखास को पकड़ लिया है, जो भी माजी में या हाल में मुजरिमाना ज़िंदगी से वाबस्ता रहा है। लेकिन हर एक का कहना यही है कि वो अहमद शाह नामी शख्स को नहीं जानते और ना ही किसी रहमत इलाही को जानते हैं जो किसी आसिया का बाप है। उस रात अहमद शाह जेलर के साथ मुख्तलिफ इलाकों के थाने गया। एक एक शब्बीर को देखकर मायूस होकर लौटा, क्योंकि उनमें वो नहीं था जो उसका सौतेला ससुर और बेटी का सौतेला नाना था। उसने जेलर से कहा, शहबाज साहब, जिस दिन मैं आपके साथ अस्पताल से आ रहा था, उस दिन एक गाड़ी में मुझे अपनी बीवी दिखाई दी थी। ओह, तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं उसी टाइम। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरे और आपके दरमियान इतना एतमाद पैदा होगा। यूँ भी मैं कैदी था, आप मेरी बात को टाल सकते थे। इतनी जान पहचान तो होते होते हुई है ना। तो अब क्या करें? मुझे लगता है वो इसी शहर में है। मुमकिन है उसने खुद को छुपाने के लिए नाम बदल लिया हो। हाँ, ये मुमकिन है। अब तो उसका हल यही है कि तुम्हारा और उसका किसी रोज़ सामना हो जाए। जिस रोज़ शहबाज का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, उसी दिन मुल्क में हंगामी तब्दीली आ गई। जमहूरी हुकूमत के लिए सियासी पार्टियाँ मैदान में आ गईं। जो सियासी लीडर और कारकुन मुल्क से बाहर थे, वो वापस आने लगे। जेलों में कैद रहने वाले सियासी लोग रिहा होने लगे। सियासी लोगों की लिस्ट में ऐसे कैदी भी शामिल थे जो दहशतगर्दी के जुर्म में फ़ौजी अदालत से सज़ा याफ्ता थे। उनमें अहमद शाह का नाम भी शामिल था। अहमद शाह के लिए जैसे खुशी का दिन था। वो अब आज़ादी के साथ अपनी बेटी को तलाश कर सकता था। शब्बीर मोहम्मद को उसके नापाक इरादों की सज़ा दे सकता था। लेकिन साबिक जेलर शहबाज ने उसे रोक दिया और कहा, अहमद शाह, ये ठीक है कि तुम आज़ाद हो गए हो, अब मेरे पाबंद नहीं रहे। तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रह सकते हो, मगर मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे साथ रहो और मेरे काम आओ और मैं तुम्हारे काम आऊँ। तुम सियासत में मेरे मुआविन बन जाओ और मैं तुम्हारी बेटी की तलाश में हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जिस इलाके में भी जाओगे, वहाँ का थानेदार तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहेगा। ये दुनिया इन्हीं उसूलों पर चल रही है। हम किसी को कुछ देते हैं तो जवाब में वो हमें कुछ देता है। आदमी आदमी के लिए लाजिम व मलजूम है। अहमद शाह ने कहा, शहबाज साहब, मुझे आपकी पेशकश कबूल है। अहमद शाह दिन भर पागलों की तरह मारा मारा फिरता था, लेकिन कहीं से शब्बीर का और साहिरा का सुराग नहीं मिल रहा था। उसने सेठ सुल्तान की कज़न वगैरह से भी साहिरा के बारे में पूछा, मगर सब लाइल थे। ऐसा लगता था उन्हें आसमान ने उठा लिया है या ज़मीन निगल गई है। हफ्ते महीनों में कैसे बदल गए उसे पता ही ना चला। इस अरसे में कौमी और सूबाई इलेक्शन के बारे में मुख्तलिफ बयान छपने लगे। उसने शहबाज को मशवरा देते हुए कहा, साहब, इस वक्त किसी भी सियासी पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपका जायचा तो कामयाबी की निशानदेही कर रहा है, लेकिन अक्सर आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। ऐसा ना हो कि दूसरों की हार आपकी जीत को भी ले डूबे। आप कामयाब होने के बावजूद हारने वाली सीट पर बैठे हुए हों, क्योंकि वो भी सीट असेंबली ही में होती है। सिर्फ हिस्सा बदल जाता है, आदमी दाएं से बाएं चला जाता है। तो फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ें। जो पार्टी ज़ाहिरी अक्सरियत में हो उसके साथ मिल जाएं। सियासत का उसूल भी यही है, हवा जिस रुख चले आप भी उसी रुख चल पड़े। शहबाज ने अहमद शाह के मशवरे पर अमल करते हुए अपने कागजात नामजदगी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जमा करवा दिए। चंद दिनों तक इंतखाबी कानूनी कार्रवाई होती रही। फिर इंतखाबी निशानात उम्मीदवारों को दे दिए गए। उसके साथ ही नारे और तकरीर का सिलसिला शुरू हो गया। जगह जगह इंतखाबी जलसे जुलूस होने लगे। शहबाज भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हो गया। अहमद शाह ने उसका भरपूर साथ देने के साथ साथ दुश्मन की भी तलाश जारी रखी। वो शहबाज के साथ जिस जलसे में भी जाता था, मजमे पर ख़ास नज़र रखता था कि शायद शब्बीर अचानक ही नज़र आ जाए या उसकी शबाहत ही का कोई शख्स दिखाई दे जाए, जिसकी तस्वीर थानेदारों को दिखाकर बताया जा सके कि इससे मिलता जुलता जो भी शख्स दिखाई दे उसे हिरासत में ले लें। लेकिन नाकामी जैसे उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। उस मुकद्दर में जो हाथ की लकीरों में मौजूद था, मगर वो देखना नहीं चाहता था। अगर वो नहीं मिल रही थी तो भी हाथ की लकीर या कातिब तकदीर का मंशा था। कातिब तकदीर को मंजूर होगा तो लकीर को देखे बगैर भी बेटी मिल जाएगी। बिलाखिर इंतखाबी मुहिम का जोर टूट गया। वोट पड़ने से पहले ही हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। शहबाज और अहमद शाह सर झुकाए बैठे थे। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। एक मुलाजिम दौड़ता हुआ फ़ोन के पास आ गया। रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, फिर अहमद शाह की तरफ देखते हुए बोला, आपका फ़ोन है, कोई शब्बीर? अहमद के लिए शब्बीर का नाम ही काफ़ी था। उसने झपट कर रिसीवर ले लिया।
بولو کہاں سے بول رہے ہو تم؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے احمد شاہ؟ ابھی تمہاری بیٹی کو جوان ہونے میں پورے 2 برس باقی ہیں. بکواس مت کرو، پتہ بتاؤ اپنا. کیوں؟ شہر کے تھانے داروں سے کچھ پتہ نہیں چل سکا؟ ظاہر ہے اگر میں شہر میں ہوتا تو پتہ چلتا نا. ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، میں اس وقت بھی کسی اور شہر سے بول رہا ہوں. کمینے، حرام زادے، تیری آواز ہی کافی ہے. دیکھ میں چند منٹوں میں تجھ تک کیسے پہنچتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں. جس طرح بلی اپنے بچوں کی آنکھیں کھلنے تک 7 گھر گھماتی ہے نا، اسی طرح میں تیری بیٹی کو جوان ہونے تک 7 شہروں میں گھماؤں گا. ان کا رنگ دکھا کر اس کی طبیعت میں ایسی رنگینی بھر دوں گا کہ وہ ہر رات تو آسمان پر چلا جا یا زمین کے اندر، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا شبیر. فی الحال تو میں شہر بھی چھوڑ رہا ہوں. اس وقت میری سوتیلی نواسی اگلے شہر جانے والی بس کی سیٹ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے. میں لاری اڈے سے بول رہا ہوں. اچھا اب میں جا رہا ہوں اور تم جاؤ جہنم میں. اس نے زور سے ریسیور پٹک دیا. کمینہ، ذلیل، میں قبر تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. شہباز نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. احمد، اپنے ذہن کو پرسکون رکھو، عقل سے کام لو. پھر اس نے ٹیلی فون ایکسچینج کا نمبر ڈائل کیا. آپریٹر، میں سابق جیلر شہباز بول رہا ہوں. ابھی میرے نمبر پر ایک کال آئی تھی، ذرا معلوم کرو کس شہر اور کس نمبر سے کی گئی تھی یہ. چند ہی منٹوں پر آپریٹر نے جواب دیا. سر، یہ کال گجرانوالہ کے بس اڈے سے کی گئی تھی. شہباز نے فوراً گجرانوالہ کے لاری اڈے کا نمبر ملایا جو آپریٹر نے دیا تھا. جی صاحب، کیا حکم ہے؟ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے پوچھا. ذرا جلدی سے اڈے کے ٹائم کیپر سے پوچھو یہاں سے کس شہر کے لیے ابھی بس روانہ ہوئی ہے یا ہونے والی ہے. اس نے فوراً معلوم کر کے بتایا. پھر شہباز نے ان روٹوں میں آنے والی چوکیوں کو اطلاع کر دی. شبیر اور آسیہ کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا. جو بھی ہیں انہیں گرفتار کر لو. وہ دونوں 2 مختلف محاذوں پر بیک وقت جنگ لڑ رہے تھے. جب آدمی کا اپنا مفاد سامنے آتا ہے تو دوسرے کی الجھن بیکار سی لگنے لگتی ہے. شہباز خاموشی سے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا. اس نجومی کے بچے کو بھی آج ہی پریشان کرنا تھا. الیکشن کے بعد شبیر کا پتہ چلتا تو بہتر ہوتا. اور احمد شاہ سوچ رہا تھا، میں بھی شہباز کی پیشکش کو قبول کر کے اس کا محتاج ہو گیا ہوں. اس کے بغیر پولیس والے میرے کام نہیں آئیں گے. ابھی شہباز کو چھوڑ کر سیالکوٹ اور گجرانوالہ جا سکتا تھا میں. ہائے میری بچی، پتہ نہیں میں اسے کب دیکھ سکوں گا، کب میرے دل کو سکون پہنچے گا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے. اسی الجھن میں دن نکل آیا. قومی انتخابات کے لیے ووٹ پڑنے شروع ہو گئے. شہباز کے کان اپنے حلقوں کی رپورٹ سننے کے لیے ٹیلی فون کی طرف لگے ہوئے تھے اور احمد شاہ کو شبیر کے بارے میں اطلاع کا انتظار تھا. اس لیے جب بھی فون کی گھنٹی بجتی دونوں ہی چونک جاتے. فون کی بیل پر ملازم نے ریسیور اٹھایا اور شہباز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. سر، ایک چیک پوسٹ سے آپ کے لیے کال ہے. احمد شاہ سمجھ گیا اس فون کا تعلق براہ راست اسی سے ہے، لیکن شہباز کا نام تھا اس لیے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا. دوسری طرف سے آواز آئی. سر، ہم نے آپ کی بتائی ہوئی دونوں بسیں چیک کر دی ہیں. ان دونوں میں کوئی بھی شبیر نامی شخص نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی ایسی لڑکی تھی جس کی آنکھیں بھوری اور تھوڑی سے اوپر تل تھا. لگتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نکل گئے ہیں. خیر معاف کرنا، تکلیف دی تم لوگوں کو. کوئی بات نہیں سر، یہ تو ہمارا فرض ہے. آپ 10 بار کہیں ہم 10 بار تعمیل کریں گے. اس نے ریسیور ملازم کو پکڑاتے ہوئے کہا. احمد، میری رائے تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی مکار اور عیار شخص ہے، لیکن میں ایسے مجرموں کو قبر سے بھی نکال لاتا ہوں. میں تمہاری بیٹی کو تم سے ضرور ملاؤں گا. مجھ پر بھروسہ کرو اور میرے مستقبل کی فکر کرتے رہو. میری کامیابی تمہاری بھی کامیابی ہوگی. شہباز کا یہ مشورہ اس کے اپنے حق میں بہتر تھا. احمد شاہ کے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا. وہ برسوں ملک کے اندر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے شہروں اور دیہاتوں میں چکر لگاتا پھرتا تھا، لیکن کامیابی نہ ہوتی. محاورتاً دنیا گول ضرور ہے، مگر حقیقتاً یہ ایک بھول بھلیا ہے. آدمی چکراتا ہے اور چکرا کر پھر اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلتا ہے. جو دوسری راہ میں بھٹک رہے ہیں وہ کبھی ان سے نہیں مل پاتے. چکرا کر گرنے والے سے آگے نکل جاتے ہیں. سورج غروب ہوتی ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی. شہباز کے پولنگ ایجنٹ ہر بوتھ پر موجود تھے تاکہ ہر ڈبے کی گنتی کے بعد اسے تازہ صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں. احمد شاہ تازہ خبروں کے حوالے سے کچھ اور پیشن گوئی کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا تھا اور شہباز کبھی اٹھ رہا تھا اور کبھی بیٹھ رہا تھا. عجیب سی بے چینی تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی. احمد کے علوم پر کامل یقین ہونے کے باوجود ایک اندیشہ سا تھا. خدا نخواستہ مقدر نے ہار لکھ دی ہو تو اس کا علم کیا کرے گا؟ لیکن پھر اپنے آپ ہی مقدر والی بات کو کچل دیتا تھا. نہیں، احمد شاہ کی باتیں 100% درست ہوتی ہیں، ورنہ 6 میں سے ایک بھی قیدی
پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکتا تھا یا کسی بھی معجزے کی وجہ سے بچ سکتا تھا؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ احمد سے کہتا، احمد جلدی بتاؤ، اس وقت تمہارا علم میرے حق میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے قلم میز پر چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ سکون سے بیٹھ کر چائے پئیں، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، میرا علم۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ملازم نے ریسیور اٹھایا لیکن اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی شہباز نے ریسیور جھپٹ لیا۔ ہیلو، شہباز اسپیکنگ۔ سر، رحیم بول رہا ہوں، بوتھ نمبر 5 سے۔ جلدی سے صورتحال بتاؤ۔ سر، 10 ڈبوں میں سے 5 کی گنتی ہو چکی ہے، 10 ووٹوں کا فرق ہے، آپ جیت رہے ہیں۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ احمد شاہ، مبارک ہو، میں نمبر 5 سے جیت رہا ہوں۔ پھر اس نے ریسیور میں کہا، رحیم جیسے گنتی مکمل ہو جائے فون کرو۔ ریسیور رکھتے پھر گھنٹی بجی۔ ہیلو، شہباز بات کر رہا ہوں۔ سر، بوتھ نمبر 2 سے کرامت بول رہا ہوں، یہاں بہت کم ووٹ پڑے ہیں، یوں بھی یہ محلہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کا ہے، صاف صاف بتاؤ جیت گیا؟ سر، یہاں سے آپ 20 ووٹوں سے ہار چکے ہیں۔ اس نے غصے سے ریسیور پٹک دیا۔ احمد نے کہا، صاحب کسی مایوس کن خبر سے دل برداشتہ نہ ہو، جیت آپ ہی کی ہوگی۔ لیکن اوپر تلے تقریباً 4 بوتھوں سے فون آئے، وہ سب کے سب ہار کی خبر سنا رہے تھے۔ یہاں تک کہ بوتھ نمبر 5 کی جیت بھی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ وہاں سے بھی دوسرا امیدوار جیت گیا۔ شہباز کا دماغ غصے سے بھڑکنے لگا۔ اس نے احمد شاہ پر برستے ہوئے کہا، اب بتاؤ، رہ گیا نا تمہارا سارا علم دھرا کا دھرا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے اس شبیر کے بچے نے تمہارے علم کو بھی مفلوج کر دیا۔ میں اتنے میں فون کی گھنٹی پھر بجی۔ شہباز لبکا لیکن احمد شاہ نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ آپ بیٹھیں، میں سنتا ہوں۔ ہیلو، میں احمد شاہ۔ شاہ جی، میں بخش دین بول رہا ہوں، یہاں ہر گنتی میں دھاندلی ہو رہی ہے، میں نے احتجاج کیا تو مدنی لال کے آدمی نے مجھے مارا پیٹا ہے، فوراً ایکشن لیں، ویسے میں نے کمشنر صاحب کو اطلاع دے دی ہے۔ اچھا، تم فون بند کرو، میں دیکھتا ہوں۔ شہباز نے وہیں سے چیخنے کے انداز میں پوچھا، ہوگی پھر کوئی منحوس خبر؟ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا، پھر الیکشن کمشنر سے رابطہ کیا۔ سر، میں شہباز صاحب کی کوٹھی سے احمد شاہ بول رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب، فرمائیے۔ سر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس حلقہ نمبر 108 کے بوتھ نمبر 11 کی اطلاع تو پہنچ گئی ہوگی، یہ تو کھلے عام بدماشی اور دھاندلی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی خصوصی ٹیم ادھر روانہ کر دی ہے جو اپنی نگرانی میں دوبارہ گنتی کروائے گی۔ اگر آپ جیت رہے تھے تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احمد نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، شہباز صاحب، جیت آپ ہی کی ہے، آپ میرے ہی پاس بیٹھے، جو بھی فون ہوگا میں سنوں گا اور انشاءاللہ جیت کی خبر بھی میں ہی آپ کو سناؤں گا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے درخت کا ایک سوکھا پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ پھر بھلا ہاتھ کی لکیریں اور ستارے اپنی مرضی سے کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ انسان اس کے بارے میں علم حاصل کر کے کچھ پیشن گوئیاں تو کر سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کامیابی کو ناکامی اور شکست کو جیت میں نہیں بدل سکتا۔ ایسے وقت کچھ کہنے سے پہلے دعائیہ فقرہ انشاءاللہ کہہ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور یقینی ناکامی بھی اللہ کے حکم سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ مایوسی کے بادل چھٹنے لگے، چاند کی چاندنی دھیرے دھیرے شہباز کے باغیچے میں اترنے لگی، ایک کے بعد دوسری، پھر خوشخبریوں کا تانتا بن گیا جن کی وجہ سے شہباز میں زندگی کی روح بھرنی شروع ہو گئی۔ 40-50 ووٹوں سے شکست کھانے والا کئی ہزار ووٹوں کے فرق سے جیت گیا۔ غیر سرکاری طور پر قومی اسمبلی کا ممبر بنتے ہی اس نے احمد شاہ کو گلے لگا لیا۔ میں نے جو کچھ کہا مجھے معاف کر دینا میرے دوست، میرے بھائی، میں سرکاری اعلان ہوتے ہی تمہاری بیٹی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ احمد نے دل میں کہا، زمین آسمان تو اس وقت ایک کریں گے جب شبیر کی پرچھائی بھی نظر آئے گی، وہ تو ایسے آنکھ میں چولی کھیل رہا جیسے چھلا ہوا ہو، ابھی یہاں تو ابھی وہاں، ابھی بس میں ابھی فون پر۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ ملازم نے آواز سننے کے بعد ریسیور احمد شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ فون پر ایک نسوانی آواز تھی، احمد شاہ، تم نے میری ماں کا قتل کیا ہے، برسوں پہلے تم نے میرے باپ کو بھی قتل کیا تھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو تم کون بول رہی ہو؟ کہاں سے بول رہی ہو؟ میں صرف اور صرف تمہاری موت ہوں۔ موت کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن تمہاری موت کا ایک نام ہے، آسیہ۔ آسیہ۔ فون بند ہو چکا تھا لیکن وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ آسیہ کی گونج کانوں سے گزر کر دل کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ شہباز نے قریب آ کر پوچھا، کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہباز نے ملازم سے پوچھا، ریسیور تم نے اٹھایا تھا نا،
کون تھا فون پر؟ پتہ نہیں صاحب، ایک آدمی تھا، اس نے شاہ صاحب سے بات کروانے کو کہا تھا۔ احمد نے کہا، یقیناً وہ شبیر تھا، لیکن میں نے جو آواز سنی ہے وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ یقیناً وہ میری بیٹی تھی، لیکن دشمن کی زبان بول رہی تھی۔ مجھے ہی میرا قاتل کہہ رہی تھی، اپنی ماں کا قاتل کہہ رہی تھی، اور خود کو میرا ملک الموت کہہ رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہاری بیٹی تھی؟ آواز اور لہجہ اپنی ماں ساحرہ کی طرح تھا، نام بھی آسیہ بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مکار آدمی نے تمہاری بیٹی کو تمہارے خلاف کر دیا ہے، تاکہ کبھی سامنا ہو بھی جائے تو وہ تمہیں اپنا باپ تسلیم نہ کرے۔ شہباز نے کچھ رک کر کہا، تم نے کہا تھا نا کہ ساحرہ تمہیں سڑک پر نظر آئی تھی، جبکہ تمہاری بیٹی اسے مردہ قرار دے رہی ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر یہ شبیر کون سا کھیل کھیل رہا ہے؟ جن بیٹیوں کے باپ بے غیرت ہوتے ہیں ان کے لیے کسی بھی مقدس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، پھر وہ جس قسم کا بھی کھیل کھیلیں، سوائے دولت بٹورنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ شہباز صاحب، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ کی لکیریں نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی اپنا ذائچہ بنایا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس اچانک میرے سامنے آ گیا اور اس روز سے میری زندگی کا رخ بدل کر رہ گیا۔ میں جس طرح چلنا چاہتا ہوں، ہوائیں مخالف سمت سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ میری بیوی کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کے تابع چلنا تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اب آپ سے کوئی بات چھپی نہیں رہی، اس لیے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک بے حیا عورت تھی۔ میں نے اسے ہر طرح سے بے حیائی سے روکنے کی کوشش کی تھی، شاید میں اسے راہ راست پر لے آتا، لیکن تقدیر مجھے جیل پہنچا کر اسے پھر گمراہی کی طرف لے گئی۔ میری بیٹی کی اطلاع کے مطابق وہ مر چکی ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے شبیر اسے مرنے سے پہلے ہی کسی رئیس زادے کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے اور میری بیٹی کو ساحرہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 15 برس کی ہو چکی ہوگی، لیکن وہ اتنی جلدی اسے کسی کے قریب نہیں جانے دے گا۔ بیٹی کی طرح اسے بھی سائن بورڈ کی طرح استعمال کرے گا۔ جب اچھی خاصی رقم بٹور لے گا تب۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ شہباز نے کہا، تم تو بڑی جلدی ہمت ہار بیٹھو۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق پہلے وہ صرف لوگوں کو دکھا دکھا کر پھانسے گا، رقم بٹورے گا، تو اس کا مطلب ہے تمہاری بیٹی کافی عرصے تک کسی کے ہتھے نہیں چڑھے گی، اور اس وقت تک ہم اس تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اخباروں میں شہباز کی واضح جیت کی خبریں شائع ہوئی تھیں، وہاں احمد شاہ کے حوالے سے بھی سرخی لگی تھی۔ ایک ماہر علم نجوم نے سابق جیلر کو قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیا۔ یہ خبر شہباز نے اخبار والوں کو خاص طور پر دی تھی تاکہ اس سے احمد شاہ کی شہرت ہو، اس کی حیثیت بنے، اور جو کام وہ اور احمد شاہ مل کر نہ کر سکے ہو سکتا ہے کہ اور کر جائے۔ احمد نے خبر دیکھتے ہی کہا، صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس طرح تو میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے، تمہیں سیاست میں شامل کر کے سیاسی بنا دیا ہے تاکہ ذریعے سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکو۔ ہو سکتا ہے تمہاری حیثیت کو دیکھتے ہوئے شبیر خود تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس لے کر آئے۔ دوسرے دن کئی لوگوں کے فون احمد شاہ کے نام آنے لگے۔ سب کی خواہش یہی تھی کہ وہ ان کی قسمت کا حال بتائے، لیکن احمد شاہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ پہلے کچھ دن اپنے پرانے مکان میں جا کر آرام کرے گا، پھر شہباز کے پاس چلا آئے گا۔ پرانے مکان کا خیال آتے اسے حیدرآباد والے مکان کا خیال آیا جہاں اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی امید کی کرن پھوٹ پڑی، کہیں ساحرہ کی ماں اور اس کا باپ آسیہ کے ساتھ وہاں نہ ہو۔ اس نے خود کلامی کی، اگر نہ بھی ہوئے تو ان کا پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ ساحرہ کی ماں اور وہاں رہنے والی خاتون گہری سہیلیاں تھیں۔ اس نے شہباز سے ایک رات کے لیے گاڑی لی اور حیدرآباد روانہ ہو گیا۔ اتنے برسوں میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، مکانات کے نقشے بدل چکے تھے، کئی نئے مکانات تعمیر ہو چکے تھے، لیکن نمبروں کی ترتیب اب بھی وہی تھی، اس لیے وہ بآسانی مطلوبہ دروازے تک پہنچ گیا۔ اس مکان میں کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، بس وقت اور حالات کی آندھیوں میں رہتے ہوئے وہ پرانا سا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب بے قراری سی ہونے لگی، جیسے اس دروازے کے پیچھے ساحرہ موجود ہو، اس کی بیٹی آسیہ اس کی منتظر ہو۔ اس نے دھیرے سے زنجیر کھٹکھٹائی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ ذرا زور سے دستک دی، چند منٹوں میں دروازہ کھل گیا۔ نگاہوں کے سامنے آنے والی خاتون کو دیکھتے خوشی سے اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ دروازے والی خاتون کی نظریں شاید پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ میں احمد شاہ، آپ کی ساحرہ کا شوہر، آپ کی نواسی آسیہ کا باپ۔ خاتون کو جیسے یقین نہیں آیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ احمد کو تو مرے ہوئے برسوں بیت گئے۔ نہیں ماں جی، میں زندہ ہوں،
ایک بڑی مصیبت سے نکل کر آج یہاں پہنچا ہوں. میری ساحرہ کو بلائیں، وہ مجھے پہچان لے گی. اندر آ جاؤ. وہ پیچھے پیچھے اندر آ گیا. خاتون بولنے لگی، بیٹا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. شبیر نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ تم ایک ہنگامے میں مارے گئے ہو. بم دھماکے میں تمہارے چیتھڑ اڑ گئے ہیں. ساحرہ غم سے نڈھال ہو گئی تھی. پھر رفتہ رفتہ شبیر صاحب اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو باہر لے جانے لگے. آسیہ میرے پاس ہی رہتی تھی، لیکن حقیقت کب تک چھپ سکتی تھی؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسے امیر زادوں کے پاس لے جاتا ہے، ان کی تنہائیوں میں بھیجتا ہے. کچھ بھی ہو، میں اس کی طرح سوتیلی نہیں ہوں. میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن سائرہ خود ہی اس زندگی کی عادی ہو چکی تھی. اس لیے مجھے دھتکار کر سوتیلے باپ کو یہ سب کچھ مان لیا، اور ایک رات دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر آسیہ کو ساتھ لے کر چلے گئے. پتہ نہیں کہاں کھو گئے. مجھے اپنی نواسی کی فکر تھی. میں کراچی کے ایک ایک علاقے میں ماری ماری پھرتی رہی، مگر ان کا کوئی پتہ نہ چلا. آخر کب تک میں پاگلوں کی طرح در بدر پھرتی. میری سہیلی کا ایک یہی مکان رہ گیا تھا، تب سے میں یہی زندگی گزار رہی ہوں. ماں جی، میں نے ساحرہ کو ایک دن کراچی میں دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ میری پہنچ سے بہت دور تھی. پھر شبیر سے ایک بار ملاقات ہوئی، ایک بار فون پر بات ہوئی، لیکن وہ دھمکی دینے کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا تھا میری بیٹی سے رقم وصول کرے گا، کیونکہ میں نے ساحرہ سے شادی کر کے اس سے کمائی کا ذریعہ چھین لیا تھا. اور آسیہ کا کچھ پتہ چلا؟ کیسی ہے وہ؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ ماں جی، ابھی 1-2 دن پہلے ہی فون پر اس کی آواز سنی تھی. وہ مجھے اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا قاتل کہہ رہی تھی. ہائے میں مر گئی. تو اس کمینے شبیر نے اسے بھی اس کی ماں کے رنگ میں رنگ لیا ہے، اسے تیرے خلاف کر دیا ہے. اے بیٹا، کسی طرح اس کمینے کو ڈھونڈ اور اسے میرے سامنے لا. میں اس سے ایک ایک فریب کا حساب لوں گی. اس نے میری نیکیوں کا یہ بدلہ دیا ہے. ماں جی، میں بھی اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، مگر مجبوری کہ اس کی کوئی تصویر بھی میرے پاس نہیں ہے. ہے میرے پاس اس کمینے کی تصویر، وہ بھی میری فرشتے جیسی بچی کے ساتھ ہے. جب آسیہ 5 برس کی ہوئی تھی تو میں نے دھوم دھام سے اس کی سالگرہ کی تھی. اس روز تصویر اتاری تھی. وہ دوسرے کمرے میں جا کر پرانے صندوق میں تصویر تلاش کرنے لگی. بالآخر ایک پرانا سا البم مل گیا. یہ البم اس کی مرحوم سہیلی کا تھا. وہ خوشی خوشی لے کر آئی. یہ دیکھ بیٹا، شاید اس البم میں ہو. احمد جلدی جلدی صفحے پلٹ کر دیکھنے لگا. ایک تصویر شبیر کی ملی گئی. اس نے کہا، ماں جی بس ایک ہی تصویر ہے، وہ بھی ایک ہی زاویے سے ہے، پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا. پھر وہ غور سے دیکھ کر بولا، بن گیا کام. اس میں اس کا دایاں کان صاف نظر آ رہا ہے، جو نیچے سے ذرا سا کٹا ہوا ہے. ہاں، یہی تو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے. ماں جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے ساتھ کراچی چلیں. میں بھی اکیلا ہوں اور آپ بھی. ہم دونوں ماں بیٹا مل کر رہیں گے اور اپنی بیٹی اور مشترکہ مجرم شبیر کو تلاش کریں گے. مجھے امید ہے کہ میں ایک روز اسے ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا. انشاءاللہ بیٹا. اس نے کراچی پہنچتے ہی اس فوٹوگراف کے ذریعے پہلے نیگیٹو بنوائی، پھر بہت سی بڑی بڑی تصاویر بنوا کر شہر کے مختلف تھانوں میں بھجوا دی، اور ساتھ میں 50,000 کا انعام بھی رکھ دیا، تاکہ لالچ میں دوسرے جرائم پیشہ لوگ بھی اسے تلاش کر کے لے آئیں، جن کا تھانے میں آنا جانا رہتا ہے. لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں زمین نگل گئی تھی، کیونکہ اس تلاش میں مزید 1 برس گزر گیا. ملکی حالات ایک بار پھر کروٹ لینا شروع ہو گئے. برسر اقتدار پارٹی دھیرے دھیرے اپنا اعتماد کھونے لگی. شہر میں دہشت گردی، لوٹ مار اور اغوا کا بازار گرم ہونے لگا. آئے دن کسی نہ کسی علاقے سے گمنام آدمیوں کی لاشیں ملنے لگیں. بینک ڈکیتی، رازنی، فائرنگ روز کا معمول بن گئی. دن میں شائع ہونے والا کوئی اخبار بھی ان خبروں سے مبرہ نہیں تھا. شہباز اگرچہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے تھا، مگر ایک بڑی پارٹی کی حمایت کی وجہ سے وہ بھی پریشان سا ہو گیا تھا. اس نے احمد سے کہا، پھر تمہارے علم کا عروج جانچنے کا وقت آ گیا ہے. مجھے بتاؤ، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس کی حمایت میں سیاسی بیان دینا چاہیے؟ کس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ شہباز صاحب، ایک آزاد امیدوار کو ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے. اس لیے جب بھی کوئی بیان دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو کسی بھی پارٹی کے خلاف جاتی ہو یا کسی ایک کی بھرپور حمایت ظاہر کرتی ہو. پھر بھی تم میرا نئے سرے سے ذائچہ بناؤ کہ اب میری قسمت کیا بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، آج نہیں کل بتاؤں گا. مجھے ایک ضروری ارے ہاں، تمہیں ایک تاکید بھی کرنی ہے. مجھے کمشنر صاحب نے فون کیا تھا کہ ایک بار پھر سے دہشت گردوں اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے احکامات جاری ہونے والے ہیں. میں تمہیں ہوشیار کر دوں، کیونکہ تم سیاسی کارکنوں کی لسٹ کے مطابق باہر آئے تھے اور اسی کے تحت تمہیں پھر سے خطرہ ہے. یہ تو آپ نے بہت بری خبر سنائی. اس طرح تمہیں پھر سے؟ ہاں ممکن ہے، لیکن ایک طرح سے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر تم پھر سے میری رہائش گاہ پر رہنے لگو.
پر ماں جی کا کیا ہوگا؟ تو انہیں بھی تم لے آؤ۔ وہ اپنی ساس کو لانے کے لیے گھر پہنچا تو خداداد کالونی کو جانے والے راستے پر پہنچتے ٹھٹک گیا۔ تھوڑی تھوڑی دوری پر ایک ایک مسلح آدمی کھڑا تھا۔ پھر جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ گھر کے باہر کھڑی ہوئی نسان پیٹرول قربان علی تاج کی تھی۔ قربان علی تاج سیاست کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اس کے کارکن جنونی تھے، اس لیے وہ ملک میں رہے یا ملک سے باہر اس کے کارکن پوری تندہی سے کام کرتے تھے۔ اس کے کئی ممبران سینٹ کے رکن بھی تھے، اس لیے وہ وقت سے پہلے اسے بتا دیتے تھے کہ کس کے خلاف کیا ہونے والا ہے۔ قربان علی تاج کے امیدوار ہر دور میں ایک ہی خاندان سے رہے۔ پہلے باپ تھا، پھر بیٹے نے انتخاب لڑا، اس کے بعد پوتا آنے لگا۔ چہرے بدل رہے تھے لیکن خاندان وہی تھا۔ جب سے احمد شاہ مشہور ہوا تھا اس کی اپنی حیثیت بن گئی تھی، اس لیے گھر بھی اس نے ٹھیک طریقے سے سیٹ کر لیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی بولا، ارے قربان صاحب، آپ اور ہمارے غریب خانے پر؟ ہاں، جب غریب بندہ نواز بن جائے تو بندے کو لینے کے لیے خود چل کر آنا پڑتا ہے۔ آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں، آپ حکم کریں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو میں تمہاری کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بہتر ہے، لیکن میں ایک ضروری فون کرنا چاہوں گا۔ کیوں نہیں؟ تم ایک نہیں 10 فون کر سکتے ہو، مگر جلدی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ احمد شاہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا، شہباز کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہلو، میں احمد شاہ، صاحب کو فون دو۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور میں شہباز کی آواز ابھری، خیریت تو ہے؟ تم تو ماجی کو لینے کے لیے گئے تھے، پھر فون کرنے کی؟ یہاں قربان علی تاج صاحب مجھ سے پہلے ہی پہنچے ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے بنگلے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم ماجی کی فکر نہ کرو، میں بھی کسی ملازم کو بھیج کر بلوا لیتا ہوں، لیکن وہاں سے تم سیدھے میرے پاس آنا۔ جی بہتر، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ احمد واپس ڈرائنگ روم میں آنے سے پہلے بالائی منزل کے کمرے میں گیا، وہاں اس کی ساس موجود تھی۔ ماں جی، میں بھی آیا تھا، مگر ایک ضروری کام سے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ ہاں، وہ نیچے قربان نامی صاحب بھی؟ جی ماں جی، وہ سیاست کے بادشاہ ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی چند منٹوں میں ایک ملازم میرے دوست شہباز کے پاس سے آئے گا، آپ اس کے ساتھ شہباز کی کوٹھی پر چلی جائے گا، میں بھی وہاں سے فارغ ہو کر سیدھا وہیں آؤں گا۔ اب ہمیں چند دنوں کے لیے وہیں رہنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ سیاسی بات ہے ماں جی، آپ کی سمجھ سے باہر ہے، میری بہتری سے میں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ بیٹا، اللہ کے حوالے۔ وہ بالائی منزل سے اتر کر نیچے آیا اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چند منٹوں میں گاڑی قربان علی تاج کے محل کے سامنے پہنچ گئی، جس کی اونچی اور مضبوط فصیلیں تھیں، جس کے چاروں طرف محافظ مورچہ بنائے بیٹھے تھے، جیسے اشارہ ملتے ہی فائرنگ شروع کر دیں گے۔ گاڑی آنی گیٹ سے گزر کر ایک جگہ رک گئی۔ ایک دم سے 2-3 محافظ گاڑی کی طرف چلے آئے، انہوں نے گاڑی کے تمام دروازے کھول دیے، سب نیچے اتر آئے۔ قربان علی تاج آگے آگے چلنے لگا، اس کے پیچھے احمد شاہ اور محافظ بھی چلتے ہوئے پڑے سے ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ قربان علی کے پیچھے صرف احمد شاہ رہ گیا، باقی تمام محافظ باہر ہی رک گئے۔ احمد حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، اندر وہ ایک نہیں بلکہ کئی نظر آ رہا تھا۔ دیوار اور چھت پر شیشوں کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، جیسے وہ کوئی شیش محل ہو۔ قربان علی نے بڑے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس ہال میں آدمی کسی زاویے سے بھی چھپ نہیں سکتا، اس کی ایک ایک حرکت مجھے دکھائی دیتی ہے۔ احمد نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یوں بھی کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ سامنے آ کر کوئی غلط حرکت کرے یا آپ کو مارنے کے لیے کہیں پستول چھپا کر لے آئے؟ اور غافل دیکھ کر کافی ذہین ہو، ماحول سے بہت کچھ پتہ چلا لیتے ہو۔ سچ پوچھو تو جب پہلی بار میں نے تمہارے متعلق اخبار میں پڑھا تو میرے ذہن میں ایک نہایت ہی بوڑھے شخص کا خاکہ بنا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ تم تندرست و توانا ہو۔ مجھے ہمیشہ سے ایسے لوگ پسند رہے ہیں جن کی حوصلہ اور عزم بھی ان کی طرح توانا اور صحت مند ہوتے ہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں مکمل تفصیلات کمشنر صاحب سے مل چکی ہیں کہ تم نے کس طرح جیل سے نکلنے کے لیے اپنی راہ ہموار کی اور اپنے علم سے شہباز کو کامیاب کیا۔ یہ سب تو اللہ کا کرم ہے۔ اور احمد شاہ، یوں تو میں عوامی لیڈر ہوں، اپنے کسی نمائندے کی جگہ اگر ایک بے جان چیز بھی کھڑی کر دوں نا تو وہ الیکشن میں جیت جائے گی، لیکن جب سے سیاست نودولتیوں کے ہاتھ میں آئی ہے بے وپار بن کر رہ گئی ہے۔ اپنے ہم پیالہ و ہم نوالا وفادار ساتھیوں پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ پچھلا قومی الیکشن ہارنے کی وجہ بھی یہی تھی، میرے ساتھی دھوکہ دے گا ان وقت پر، ہارس ٹریڈنگ کی نظر ہو گئے۔ اب تم ہی بتاؤ، کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ دھوکہ دے جائے گا؟ ماتھے پر تو نہیں صاحب، البتہ ہاتھوں پر ضرور لکھا ہوتا ہے،
قربان علی نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، بات سے بات پکڑنے میں بھی ماہر ہو، لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں لا کر کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا، پھر بولنے لگا، دراصل میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے پہلے تمہارے علم کے ذریعے پرکھ لوں کہ کون میرا وفادار رہے گا اور کون سا امیدوار جیتے گا۔ یہ ایک آسان مگر مشکل راستہ ہے، کیونکہ ہر کوئی اتنی آسانی سے اپنا ہاتھ مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کی تم فکر مت کرو، تقریباً میرے تمام ممبران کے پاس اپنا اسلحہ ہے، اور اسلحہ دینے سے پہلے قانون کے مطابق ہاتھوں کے نشان لیے جاتے ہیں، سو میں نشانات وہاں سے نکلوا کر اس کی فوٹو کاپیاں فراہم کر دوں گا۔ رہا ذائچے کے لیے مکمل کوائف، تو اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ مجھے ان کی فائل بنا کر دے دیں، میں ان کے بارے میں حتمی رپورٹ چند ہی دنوں میں فراہم کر دوں گا۔ اتنی جلدی بھی نہیں ہے، ابھی اعتماد کا ووٹ لینے میں چند مہینے باقی ہیں۔ قوی امید تو یہی ہے کہ وقت سے پہلے ہی اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور عبوری حکومت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آرام سے دیکھ لوں گا۔ ایک بات تمہیں اور سمجھاتا ہوں، یہ کام بہت ہی رازداری کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک تم میرا یہ کام کرو تب تک ایک بنگلے میں تنہا رہو۔ رازداری کے علاوہ تمہاری حفاظت بھی ضروری ہے۔ میرے محافظ ہر وقت تمہارے ارد گرد پہرے پر مامور رہیں گے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا حکم، میرا کیا ہے، ایک ماں جی ہیں، کہیں بھی رہ لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے تم اپنی ماں جی کے ساتھ میری ڈیفینس والی کوٹھی میں منتقل ہو جاؤ۔ جی بہتر، اب مجھے آپ شہباز صاحب کی کوٹھی پر پہنچانے کے لیے کہہ دیں۔ قربان علی نے گھنٹی بجا کر اپنے گارڈ کو بلایا، پھر احمد سے مخاطب ہوا، آج سے گارڈ تمہارا محافظ خاص ہے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے جتنے گارڈ چاہے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس گاڑی میں تم جا رہے ہو وہ آج سے تمہارے استعمال میں رہے گی۔ رقم کی بالکل فکر نہ کرنا، اشارہ کرنا، مطلوبہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ ایک خاص بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب ایک بار کوٹھی میں داخل ہو جاؤ تو اس کے بعد وہاں سے میرے حکم کے بغیر نہ نکلنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دشمن تم پر وار کر جائے، تم اپنے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی بہت قیمتی ہو۔ احمد اپنے محافظوں کے ساتھ شہباز کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ شہباز اسے دیکھتے حیرانی سے کہا، یہ سب کیا ہے، اتنے سارے گارڈز؟ اور مجھے قربان علی تاج نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا ہے، یہ سب اسی کے طفیل ہے۔ میں ماں جی کو لے کر آج ہی ڈیفینس کی کوٹھی میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ تو پھر میرے کام کا کیا ہوگا؟ تم سے ملاقات کیسے ہوگی؟ میں آپ کا کام وہاں بھی کرتا رہوں گا، ٹیلی فون پر رابطہ رکھوں گا۔ اگر اشد ضرورت ہوئی تو آپ میری کوٹھی پر چلے آئیے گا، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ میں بھی تمہارے کام پر لگا رہوں گا، تمہاری بیٹی اور دشمن کی تلاش جاری رکھوں گا۔ دعا کرو جلد تمہاری بیٹی کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ انشاءاللہ، وہ بڑا کارساز ہے۔ ویسے قربان صاحب سے بھی اس مسئلے پر بات کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں میری مدد کریں گے۔ ضرور ضرور، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتا ہے وہ اس کے ہر طرح سے کام آتے ہیں۔ احمد شاہ جس طرح آیا تھا اسی طرح اپنی ساس کو لے کر لوٹ گیا۔